आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। नवाज तैयार, शिकवों के अंबार और सिस्टम लाचार, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। ये तो मालूम नहीं कि उनका दर्जा कम होगा, बढ़ेगा या वही रहेगा, लेकिन आज नून लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 6 साल बाद 28 मई को दोबारा पार्टी सदर बनाने का फैसला दे दिया है। आज इसी पार्टी इजलास से खिताब करते हुए मियां साहब ने शिकवे और शिकायतों के अंबार लगा दिए। उनके शिकवों का मरकजी नुक्ता तो वही पुराना था कि मुझे क्यों निकाला, लेकिन इस बार उन्होंने कौम से ये गिला और शिकवा भी किया कि जब उन्हें निकाला गया तो कौम खामोश क्यों बैठी रही। मियां साहब, आपको इस कौम से शिकवे हैं तो यकीनी तौर पर दुरुस्त भी होंगे, लेकिन इस कौम को भी तो आपसे बहुत से शिकवे और गिले हैं। आपने शिकवा किया कि आपको आज तक समझ नहीं आई कि 1993 में आपकी हुकूमत क्यों खत्म की गई। बिल्कुल मियां साहब, आपका ये शिकवा जायज हो सकता है, लेकिन इसी कौम को आपसे भी तो शिकवा है कि आप 90 की इस दिहाई में अपनी मुखालिफ बेनजीर भुट्टो की हुकूमत गिराने में क्यों शरीक रहे। इस कौम को आपसे भी तो शिकवा है कि बेनजीर भुट्टो के खिलाफ फैसले करवाने के लिए जजेस को टेलीफोन क्यों करते रहे, और फिर यह भी तो शिकवा है कि अदलिया को तकसीम करने के लिए जजेस में ब्रीफ केस क्यों तकसीम करते रहे। आपको शिकवा है कि आपकी दूसरी हुकूमत को चलने क्यों नहीं दिया गया। तो मियां साहब, आपका ये शिकवा भी जायज हो सकता है, लेकिन इसी कौम को आपसे भी तो ये शिकवा है कि आपने 2/3 अक्सरियत का फायदा उठाते हुए आइन में 13वीं और 14वीं तरमीम के जरिए सारे इख्तियारात खुद ले लिए और मुखालिफिन आप पर अमीरुल मोमिनीन बनने की ख्वाहिश का इल्जाम लगाते रहे। आपको शिकवा है कि जनाब मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाकर आपकी हुकूमत से आपको क्यों निकाला। तो मियां साहब, आपका ये शिकवा भी जायज़ है, लेकिन इसी कौम को ये शिकवा भी तो है आपसे कि आपने आर्मी चीफ को हवा में ही बरतरफ करके अपनी पसंद के आर्मी चीफ को ओहदे पर लगा दिया। आपको शिकवा है कि आप 2013 के इलेक्शन जीतने के बाद बनी गाला गए और बानी पीटीआई को मिलकर चलने का मशवरा दिया साथ। मियां साहब, आपका ये शिकवा भी जायज हो सकता है, लेकिन कौम को ये शिकवा भी तो है कि बानी पीटीआई सिर्फ 4 हलके खोलने का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन आपने उनका ये मुतालबा मानने से साफ इनकार कर दिया, जो उस धरने की वजह बन गया। आपको शिकवा है कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने क्यों निकाला। मियां साहब, आपका ये शिकवा भी जायज हो सकता है, लेकिन इस कौम को आपसे भी ये शिकवा है कि आप मुल्क के वजीर आजम थे तो आपने दूसरे मुल्क का इकामा अपने पास क्यों रखा था। आपको ये शिकवा है कि मुल्क के खिलाफ साजिशें करने और आपको निकालने वालों का एहतसाब क्यों नहीं किया जाता। तो मियां साहब, आपका ये शिकवा जायज नहीं है, क्योंकि मुल्क में इस वक्त भी आपकी हुकूमत है और इससे पहले भी 16 माह आपकी पार्टी की ही हुकूमत थी। एहतसाब करना तो हुकूमत का काम है ना। आपने अगर ये शिकवा करना है तो इस कौम से नहीं बल्कि अपने भाई से करें, बल्कि उनसे पूछें कि उन्होंने अब तक आपको निकालने वालों का एहतसाब क्यों नहीं किया, और अब भी कहाँ देर हुई है। आप आज ही शहबाज शरीफ को हुक्म दें कि वो ऐसे किरदारों का एहतसाब करें। तो फिर आप सबका क्या ख्याल है कि मियां साहब के ये तमाम शिकवे जायज़ हैं। आज के प्रोग्राम में दीगर इश्यूज़ के साथ साथ इस पर भी बात करेंगे, और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है PMLN से हमारे साथ बैरिस्टर अकील मलिक साहब मौजूद हैं, PMLN के MNA हैं। ज़ैन कुरैशी साहब MNA हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब भी प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम और आप सबकी शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा ज़ैन कुरैशी साहब, बात में ज़रा मियां साहब की जो आज तकरीर थी उसके हवाले से ही करूंगी शो में, और आगे मजीद इशूज़ भी शामिल करेंगे, लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि कल NA 148 मुल्तान में बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की ये खाली की हुई सीट है, सेनेटर वो बन गए, और 300 वोट्स का फ़र्क था पहले भी, और आपने उस पर भी बड़े धांधली के इल्ज़ामात लगाए थे। तो अब कल कैसा मुकाबला होता हुआ आप देख रहे हैं, चूँकि नून लीग ने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारिस, पहली बात तो 104 वोटों का फर्क था, 300 का नहीं था। अच्छा, ज़्यादा और उसके अंदर भी आपको पता ही है फॉर्म 45 का रिजल्ट और था और 47 का रिजल्ट और था। हाँ, मैंने ये सर एक सेकंड मैंने ये ECP के रिजल्ट जो था उसके मुताबिक आपको 300 बताया है। अच्छा, वही हमें तो ECP के रिजल्ट से ही तो मसला है, फॉर्म 47 का रिजल्ट से तो मसला है, हमारे कागजात में 104 का फर्क था। ठीक, एनीवे, पॉइंट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड स्वेल बहुत अच्छा है। ग्राउंड के ऊपर जो हालात हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अच्छे हैं। उसकी 2-3 वजूहात हैं जी। पहली वजह ये है कि लोगों के अंदर जोश और जज्बा बहुत बढ़ गया है, लोगों के अंदर गुस्सा उससे भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हमारा ये मानना था कि 8 फरवरी को हमारे मैंडेट पे डाका डला था, उसके बाद रिजर्व सीट्स पे हमारे मैंडेट पे डाका डला, उसके बाद 21 अप्रैल के इलेक्शन में मैंडेट पे डाका डला, तो कम से कम NA 148 के अवाम
جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع دیا ہے, وہ اب اپنے مینڈیٹ کے اوپر کسی قسم کے ڈاکے کے لیے تیار نہیں ہے, اور انشاءاللہ انہوں نے پوری منصوبہ بندی کی ہے اس کے لیے, اور کل ہم نے ایک چھوٹی سی بات یہ کہ نون لیگ نے اپنا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کیا, تو ظاہر ہے ان کا ووٹ بھی یہی لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ہی ملنے کا امکان ہے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, چونکہ لاسٹ ٹائم 8 فروری کو نون لیگ کے جو کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے بھی کوئی 58,000 کے قریب ووٹ لیا تھا اس حلقے سے. پر یہ دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ یہ پی ڈی ایم 2.0 کی حکومت ہے, اور پیپلز پارٹی جتنا مرضی کہہ لے, پیپلز پارٹی اس حکومت کی پوری حصہ دار ہے. صدر ان کا, گورنر ان کے, ایگزیکٹو عہدے, کانسٹیٹیوشنل عہدے سارے ان کے پاس, لیکن جہاں ان کو سوٹ کرتا ہے وہاں یہ حکومت سے کنارہ کر جاتے ہیں. تو بالکل, اور انہوں نے کینڈیڈیٹ بھی اپنا نہیں کھڑا کیا, لیکن جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا, اس حلقے کی عوام نے اور پاکستان کی عوام نے 8 فروری کو بھی عمران خان کا فیصلہ کیا تھا, اور انشاءاللہ اس دفعہ زیادہ جوش اور جذبے اور ایک غم و غصے کے ساتھ وہ جو ہے پولس پہ جائیں گے اور پولس اپنا اظہار کریں گے. ٹھیک, نصر اللہ ملک صاحب ذرا اس پہ 1-2 لائنر دیجیے گا, صرف آپ کو کیا لگ رہا ہے کل اس سیٹ کے حوالے سے؟ دیکھیے, مجھے لگتا ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے پاس ووٹ بینک کافی ہے, واقعی ہواؤں کا رخ دونوں جماعتوں کی طرف ہے. اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ عام حالات میں لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت اس سیٹ کی بنیاد پر کیا پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آئے گی یا کوئی مشکل پیدا کرے گی, ایسی صورتحال نہیں ہے. اور ہواؤں کا رخ اور سمندر کی گہرائیاں اور یہ چیزیں تو ہمارے ملک میں بڑی میٹر کرتی ہیں نا, آپ سمجھ لیں کہ اس وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی طرف. رائٹ. بیرسٹر عقیل ملک صاحب, میاں صاحب کے ساتھ یاد ماضی عذاب ہے یارب والی کوئی صورتحال, یہ معاملہ نہیں ہے. پہلے ہم نے دیکھا کہ میاں صاحب اپنی کارکردگی کے اوپر بات کرتے تھے, پھر ججز اور جرنیلوں کے احتساب کے اوپر بات کرتے تھے, لیکن اب جو ان کی تقریر ہے وہ 90 کی دہائی سے شروع ہوتی ہے اور 2014 کے جو دھرنے ہیں ان کے اوپر ختم ہوتی ہے. کیا لگتا ہے کہ میاں صاحب ماضی سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے, نکلنا ہی نہیں چاہتے, اور کیوں؟ نہیں پارس, دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستانی قوم کا المیہ ہے کہ ہماری بڑی شارٹ ٹرم میموری لاس ہوتی ہے, اور یہ چیزیں جو آج کل کے نوجوان ہیں شاید ان کو نہیں پتا کہ 90 کی دہائی میں کیا ہوا. میاں محمد نواز شریف صاحب کو 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو کس طرح کب کیسے مختلف پلانز کے مطابق نکالا گیا, اور انہوں نے اپنے دورہ حکومت میں جو ٹوٹے پھوٹے ہمیں ملے دور, اس میں جو اچیومنٹس انہوں نے ریکارڈ ٹائم میں اچیومنٹس کی, جس میں مطلب میں اس چیز میں نہیں پڑتا کہ موٹر وے ہے, انہی اچیومنٹس کا بتائیں نا, وہ تو آپ 90 کی دہائی اور 2014 کے دھرنے میں الجھ گئے ہیں. تو دھرنا کیا, 2014 کا جو ایکچوئل اوریجنل لنڈن پلان تھا, آج اس سے پردہ اٹھایا ہے میاں صاحب نے, اور آج ری ایٹریٹ کیا ہے جو ہماری پارٹی کا نیریٹو ہے کہ اس ٹائم پاکستان ٹیک آف کے لیے تیار تھا, اور پاکستان کی اکانومی ٹیک آف کرنے والی تھی, اور اس ٹائم کیوں, جب ایک ایگریمنٹ ہو گیا تھا ان پرنسپل, ہماری ایک بات طے ہو چکی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ بھی, تو کیوں جو ہے دھرنا کیا؟ میاں صاحب 2014 میں خان صاحب سے ملنے گئے, یہ بہت اچھی بات ہے, اس وقت بھی میاں صاحب کی اس پہ کافی تعریف ہوئی تھی, لیکن اگر 2014 میں جس کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں اور میاں صاحب ہر دفعہ ہی ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی سازش ہوئی بھی تھی, تو کیا اب تقاریر میں ہمیں وہی یاد کرایا جاتا رہے گا بھائی جو اس دھرنے کے کردار تھے, جو اس میں ملوث تھے, ان کا احتساب کب ہوگا, ان کا حساب کتاب کب لیا جائے گا؟ دیکھیں, آج بڑی اچھی میاں صاحب نے ری ایٹریٹ کی بات اور بتایا کہ یہ وہ جج جو پاناما بینچ کا ایک مانیٹرنگ جج تھا, میاں صاحب تو احتساب کے بیانیے سے ہٹ نہیں گئے. کون کرے گا احتساب, کس کی حکومت ہے؟ آج یہ باتیں نہ کرتے, آج احتساب کی ہی باتیں کی. احتساب کیوں نہیں ہو رہا, کب سے باتیں ہی تو ہو رہی ہیں, آج تو آپ کی اپنی حکومت ہے. دیکھیں, ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا اگر احتساب ہوا ہے تو ان کیریکٹرز کا بھی احتساب ہونا چاہیے, اور بالخصوص جن کیریکٹرز کو ایز اے پون یوز کر کے ایک وزیر اعظم کو نکالا گیا, اور وزیر اعظم کو پاناما پہ نہیں اقامہ پہ نکالا گیا, اقامہ کے بعد بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا گیا, اور جس طرح اس ملک کی اکانومی کو تباہی کی طرف لے کے گئے, وہ کون ذمہ دار ہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ 2014 کا جو دھرنا ہوا تھا نا, اب اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے. آپ لوگ کہتے ہیں پاناما جو لیکس تھی وہ بھی ایک سازش تھا. میں پھر پوچھ رہی ہوں, میاں صاحب بار بار بتاتے ہیں, تو جسٹس ثاقب نثار کا, جسٹس مظاہر علی نقوی ہیں, ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے, جنرل ظہیر الاسلام کا احتساب نہیں ہونا چاہیے, اور یہ بھی بتائیں گے احتساب کس نے کرنا ہے. آج جس تقریب میں میاں صاحب نے یہ تقریر کی ہے, اس میں ان کے بھائی جو کہ وزیر اعظم پاکستان ہے, شہباز شریف بھی موجود ہے. بھائی کہتے ہیں اس وقت کمیشن بناؤ اس کے اوپر, کیوں نہیں کہتے؟ آپ کی درست بات ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہم ابھی obviously 4 مہینے ہوئے ہماری حکومت کو آئے ہوئے. 16 ماہ بھی تھی, اس سے پہلے نہیں, 16 ماہ کی تو پی ڈی ایم کی حکومت تھی نا, اس میں آپ بھی شامل تھے, بڑی پارٹی آپ ہی تھے. دیکھیں, ہماری پارٹی کا ایک نیریٹو بڑا ایک کلیئر کٹ سٹانس ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو اوریجنل لنڈن پلان 2014 جس پہ میاں محمد نواز شریف نے آج ذکر کیا, ان کیریکٹرز کا احتساب ہونا چاہیے. کوئی نیب ان کو بھی تو جا کے پکڑے. ہم تو ایز اے دیکھیں نا, حکومت اب افیکٹڈ کون ہے؟ میاں محمد نواز شریف صاحب. اور حکومت کس کی ہے؟ حکومت کا کام ہے, اس کو مانے بیرسٹر. اگر آپ کہتی ہیں تو ہم تو درخواستیں دے دیتے ہیں. ہم میرے کہنے پہ نہ دیں, آپ کو مسئلہ ہے, آپ احتساب چاہتے ہیں تو آپ دیں درخواست. چلنا ہے نا,
کل کو اتحادی کہیں جی ہم آپ کی اس بات سے ایگری نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ تقریروں کے لیے ہی مواد جو ہے یہ رکھا ہوا ہے. زین قریشی صاحب, آپ میاں صاحب نے جو تقریر کی آپ نے شاید دیکھی ہو یا ان کے بیانات آپ کی نظر سے گزرے ہوں, میں ذرا بتا دیتی ہوں تھوڑا سا. انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعظم ہوتے ہوئے عمران خان سے ملنے گیا اور کہا کہ آپ 35 پنجر کی بات چھوڑ دیں, ملک کی ترقی کے لیے کردار ادا کریں. انہوں نے کہا ہم تیار ہیں. وہ کہتے ہیں جب ہم اٹھنے لگے تو عمران خان نے کہا کہ بنی گالہ کی سڑک بنوا دیں. میں نے 15 دن کے اندر وہ سڑک بھی بنوا دی. اس کے بعد مجھے نہیں پتا چلا کہ انہوں نے لنڈن جا کے پرویز الہی, طاہر القادری اور جنرل ظہیر الاسلام کے ساتھ کیا سازش کی کہ دھرنے شروع کر دیے. اور وہ کہتے ہیں کہ بتایا نہیں کہ یہ سازش جو ہے یا ان کو یہ اشارہ جو ہے وہ کہاں سے ملا تھا. تو بھائی زین قریشی صاحب, آپ انہیں بتاتے کیوں نہیں ہیں کہ آپ کو یہ اشارہ کہاں سے ملا تھا؟ پارس, میں اس سے زیادہ بنیادی بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, 1 منٹ کے لیے میں اپنے بھائی عقیل کی بات مان لیتا ہوں. اوریجنل لنڈن پلان یا لنڈن پلان 2.0 ہماری آج کی یہ بحث نہیں ہونی چاہیے. آج کی ہماری بحث یہ ہونی چاہیے کہ کیا اس ملک کی سیاست میں مداخلت ہوتی ہے. اگر اس ملک کی سیاست میں مداخلت ہوتی ہے تو نہیں ہونی چاہیے. ہم جب تک ماضی سے آگے نہیں نکلیں گے, ماضی کو ہی روتے رہیں گے. وہ انگریزی میں ہم کہتے ہیں نا, نو پوائنٹ ان کرائنگ اوور سپلٹ ملک. تو جب تک ہم اس سے آگے نہیں چلیں گے یہ کہانی آگے نہیں چلے گی. اب آپ نے دیکھا کہ آج 6 ججوں کے خط کا معاملہ ہے, آج جسٹس بابر ستار صاحب کے خط کا معاملہ ہے, آج یہ چیز جو ہے سپریم کورٹ میں گئی ہوئی ہے. تو ہمیں آج یہ فیصلہ کرنا چاہیے. اور اس لیے پاکستان تحریک انصاف کا موقف اس پہ ہے کہ فل کورٹ اس کے اوپر بیٹھنا چاہیے. جہاں تک آپ بات کریں نا احتساب کی کہ 2014 کے دھرنے کا احتساب کرا لو, 2018 کے الیکشن کرا لو, میری طرف سے آپ سب کا احتساب کریں, لیکن احتساب ہونا چاہیے. زین قریشی صاحب احتساب پہ آتے ہیں, لیکن آپ نے اتنی اچھی بات کی ہے, میں بھی اسی آپ کے جملے پہ ہوں. آپ نے یہ کہا کہ جی ماضی سے نکلنا چاہیے, تو ماضی سے نکلنے کو تو کوئی بھی تیار نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سب کا ماضی یہاں داغدار ہے. عمران خان بھی تو تحریک عدم اعتماد اور امریکی سازش سے نکلنے کو تیار نہیں ہے. میاں صاحب ان باتوں سے نکلنے کو تیار نہیں ہے. تو کیا ملک انہی معاملات کے گرد گھومے گا پھر؟ پارس, نہ نکالنے کے لیے ہمارے پاس 100 بہانے میں بھی ڈھونڈ لوں گا, عقیل بھی ڈھونڈ لیں گے, نصر اللہ صاحب بھی ڈھونڈ لیں گے. لیکن اگر ہم نے یہ کام کرنا ہے, اگر ہم واقعی پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئندہ ہم جمہوری اقدار کو فروغ دیں, آئندہ ہم ڈیموکریٹک ویلیوز کو فروغ دیں, آئندہ ہم پبلک کے مینڈیٹ کا احترام کریں, تو پھر ہمیں کہیں نہ کہیں سے شروع کرنا ہوگا. اب مزیدار بات یہ ہے 2024 کے الیکشن کے اندر جو منفرد چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس الیکشن میں ہر فریق جو ہے وہ کہتا ہے کہ الیکشن میں گڑبڑ ہوئی ہے. تحریک انصاف سے پوچھیں گے, ہم کہیں گے دھاندلی ہوئی ہے. فضل الرحمان سے پوچھیں گے, وہ کہیں گے دھاندلی ہوئی ہے. ایم کیو سے پوچھیں گے کہ کراچی میں وہ دھاندلی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی سے پوچھیں گے, وہ کہیں گے دھاندلی ہوئی ہے. نون لیگ کئی جگہوں پہ کہتی ہے کہ ان کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے. تو جب ساری پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈلا ہے, تو پھر یہ سنہرا موقع ہے ہمارے پاس ایک نئی شروعات کرنے کا. اور واقعی میں یہ سمجھتا ہوں, اور میرے خیال سے عقیل سے آپ پوچھیں گے, عقیل بھی آپ کو یہی کہیں گے کہ پبلک کے مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے, یہ مداخلت بند ہونی چاہیے, اور جس کو عوام ووٹ دیتی ہے یہ مداخلت آپ پولیٹیکل پارٹیز کو بہت بہتر طور پہ پتہ ہے کہ یہ مداخلت کیسے بند ہو سکتی ہے. آپ دعوتیں دینا چھوڑ دیں, جانا چھوڑ دیں, مداخلت بند ہو جائے گی. جس کے ساتھ فیور ہوتا ہے وہ دوسرا برا کہہ رہا ہوتا ہے, اور جس کے خلاف ہواؤں کا رخ ہوتا ہے تو پھر آپ ان کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. سر مجھے صرف یہ بتا دیں, ہم آگے ہی کی بات کرتے ہیں. زین قریشی صاحب, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, تو کب عقل آئے گی آپ سیاستدانوں کو؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب اس کے اوپر بھی میری آپ سن لیں, اس کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف نے ایک حکومت بنائی, ہم نے اس حکومت میں اپنی غلطیوں سے سیکھا. کیا پی ڈی ایم کی جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے؟ 4 مرتبہ یہی ہر غلطی کر چکے ہیں اور پھر وہی غلطی کرنے جا رہے ہیں. میں تھوڑا سا اپنے بھائی کی بات کو آگے اگر لے کے چلوں, ایک پوائنٹ اگر میرا اس میں لے لیجیے گا پلیز. بہت اچھی بات کی, ایبسلیوٹلی ایگری. آج میاں محمد نواز شریف صاحب کی جتنی تقریر تھی اس میں انہوں نے ایک آلیو برانچ آفر کی ہے, اور یہ پوری ماضی کی باتیں کرنے کا مقصد 2013 میں آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے کہا کہ میں عمران خان صاحب کے پاس خود گیا, تو وہ ابھی یہ بتا رہے ہیں ان کی باتوں میں, اگر اف یو ریڈ ان بٹوین دی لائنز, تو یہ آلیو برانچ دوبارہ آفر ہوئی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں, تمام سیاستدان اگر مل کے بیٹھیں گے اور اگر فیصلہ کریں گے اور چارٹر آف ڈیموکریسی 2.0 کرنے کے لیے تیار ہیں تو لیٹس سٹ ٹوگیدر. میں اس پہ آتی ہوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آلیو برانچ ان کو آفر کی گئی ہے. سر لیکن اس وقت صورتحال یہ نصر اللہ ملک صاحب کہ 2 لنڈن پلانس کے قصے جو ہیں نا وہ یہاں پہ چل رہے ہیں. ایک پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے, ایک مسلم لیگ نون کے پاس ہے. میاں صاحب بتاتے ہیں کہ وہ جی 2014 میں عمران خان, طاہر القادری اور جنرل ظہیر الاسلام اور جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ لنڈن گئے اور پھر اس کے بعد دھرنا شروع ہو گیا. عمران خان بتاتے ہیں کہ جی تحریک عدم اعتماد آئی, باجوہ صاحب نے میاں صاحب کے ساتھ مل کر پلان کیا اور مجھے حکومت سے نکال دیا. سر یہ ہم کس سے ہی سنتے رہیں گے, یا آپ کے خیال میں اس کا کوئی حساب بھی ہوگا تاکہ ان چیزوں سے باہر نکلیں؟
شکریہ پارس. دیکھیں بنیادی بات جو زین بھائی کہہ رہے تھے، زین قریشی صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، عقیل ملک صاحب میرے بڑے پرانے دوست ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم مداخلت سبھی چاہتے ہیں، لیکن اپنی اپنی مرضی کی مداخلت. بالکل کوئی اس بات پہ ایگری کرنے کو تیار نہیں کہ اس مداخلت کا راستہ روکنے کے لیے وہ مل بیٹھیں. آج میاں نواز شریف نے کہا نا مل بیٹھیں، ماضی میں بھی کہا مل بیٹھیں. عمران خان صاحب مل بیٹھنے کو تیار نہیں، آج بھی کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا. ملک کی سیاسی جماعتوں سے وہ بات نہیں کرنا چاہتے. لیکن کیا پی ٹی آئی کے دور حکومت میں جو دوسری جماعتیں بات کرتی ہیں وہ نہیں جاتی نہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے؟ میں نے اس لیے آغاز میں کہا تھا کہ دونوں جماعتیں چاہتی ہیں، ساری جماعتیں. تو یہ نہیں سیکھ رہے نا سبق، اس کا مطلب بالکل نہیں سیکھ رہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری مرضی کی مداخلت ہو، جب ہمیں ضرورت پڑے تب اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے، جب ہمیں ضرورت نہ پڑے پھر اسٹیبلشمنٹ دوسرے کا ساتھ نہ دے. ایسے ہی ہے. عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے خلاف ایک تحریک شروع کی. جی انہی پارٹی کے صدر پرویز الہی صاحب سٹیج پہ بیٹھ کے کہا کرتے تھے میں قمر باجوہ صاحب کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، انہوں نے ہمارے لیے بڑے کام کیے ہیں، ہمیں اقتدار میں لے کر آئے. مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں کبھی سبق نہیں سیکھیں گی. میاں نواز شریف نے آج جو کچھ کہا پہلے بھی کہتے رہے. میاں نواز شریف کو دکھ اس بات کا ہے کہ جس طریقے سے مجھے نکالا گیا، یا مجھے ایک پورا سیریز چلی میرے خلاف 2010 سے شروع ہوئی، جس کا انجام پہنچا میاں نواز شریف کو عدالتی طریقے سے نکالنے کا. انہیں اس بات کا افسوس ہے کہ مجھے ایسے نہیں نکالا جانا چاہیے تھا. عمران خان صاحب کو افسوس ہے کہ جب عدم اعتماد کی تحریک آ رہی تھی، اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ دیتی، وہ کہتے ہیں انہوں نے کھلم کھلا کہا، ان کی تقاریر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر کسی سازش کا حصہ نہیں تھی تو عدم اعتماد روک سکتی تھی. اب بیان نکال کے چلا عمران خان صاحب کا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ فوج میرے خلاف اراکین اسمبلی کو روکتی کہ عدم اعتماد کے حق میں ووٹ نہ ڈالیں. اس لیے یہ سیاستدان آج کے اگر یہ سمجھیں کہ یہ مداخلت ختم کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں یہ عوام کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں. اور پھر احتساب کی بات بھی نہ کیا کرے گا. اور آپ کو لگتا ہے کہ احتساب کے بجائے سمجھوتے زیادہ کیے نون لیگ نے؟ میں آپ سے ایک گزارش کروں، اس میں کوئی شک نہیں، زین قریشی صاحب بھی اتفاق کریں گے، عقیل ملک صاحب بھی. نواز شریف پہ آپ سیاسی طور پہ لاکھ اختلاف کریں، آپ برا بھلا کہیں نواز شریف کو. نواز شریف نے ترقی کے ایک سفر کا آغاز کیا تھا جس کا آج انہوں نے دکھ کا اظہار کیا کہ میں نے موٹر ویز بنائی اور مجھے کہا گیا کہ یہ پیسے ضائع کر رہا ہے، اور پھر مجھے نکال دیا گیا. پھر ایٹمی دھماکے میں نے کیے، ملک میں مارشل لا لگ گیا. ترقی کا راستہ روکا جاتا رہا ہے، لیکن پھر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے یہ طے کر لیا کہ وہ کسی کو سڑکوں پہ آ کے اقتدار سے نہیں نکالیں گے. تو عمران خان صاحب میدان میں آ گئے. عمران خان صاحب نے طاہر القادری صاحب نے مل کے جو کچھ اسلام آباد میں کیا، آپ نے دیکھا سارا کچھ. اس وقت کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ آپ کس کے کندھے پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب خود کہا کرتے تھے کہ میاں نواز شریف کو نکالنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب ان کا سیاسی کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب کی گفتگو ہوا کرتی تھی. سر ویسے پیپلز پارٹی نون لیگ نے کب یہ طے کیا تھا کہ اب ہم نے کسی کو سڑکوں پہ نہیں آنے دینا؟ جس دن عمران خان دھرنا لے کے اسلام آباد پہنچے تھے، پیپلز پارٹی نے میاں نواز شریف کو پیغام دیا تھا کہ آپ دھرنے کے نتیجے میں اگر آپ کی حکومت جائے گی. میمو گیٹ اس کے بعد نہیں ہوا تھا؟ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں میمو گیٹ پہ 100 چیزیں آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں اس کی چیزوں پہ، لیکن پیپلز پارٹی کو آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا. پیپلز پارٹی نے کہا فیصلے پارلیمنٹ کے اندر ہوں گے. میاں نواز شریف اگر آپ کو دھرنے کے نتیجے میں نکالا گیا، ہم پارلیمنٹ میں کھڑے ہوئے، اس وقت کس سائٹ پہ تھے؟ میرے خیال میں میاں نواز شریف چاہتے تھے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے. پیپلز پارٹی نے ساتھ دیا اور میاں نواز شریف نے کوشش کی عمران خان صاحب کو. دیکھیں ان کے بڑے درینہ تعلقات رہے ہیں. 2008 تک تو یہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے جس دن بائیکاٹ ہوا تھا، میں خود اس میٹنگ میں موجود تھا جب خان صاحب یہ کہا کرتے تھے اگر میاں نواز شریف اس ملک میں نہ ہوتے، ملک میں ترقی نہ ہوتی. اب وہ نکال وہ بھی چلا سکتی ہیں آپ، جس میں خان صاحب تقاریر کیا کرتے تھے. اگر عمران خان یعنی اگر میاں نواز شریف کا دور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں حکومت کا نہ ہوتا، اس ملک میں ترقی نہ ہوتی. خان صاحب تسلیم کرتے تھے. لیکن پھر خان صاحب کو جب کہا گیا ہم دونوں سیاسی جماعتوں کو ختم کریں گے، آپ کو لے کر آئیں گے، خان صاحب نے ساری جمہوری قدریں اٹھا کے پھینک دی اور خان صاحب اس سیڑھی پہ چڑھ کے اقتدار میں آ گئے. آج جو زین صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں آگے بڑھ جانا چاہیے، نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں مجھے آپ نے کان سے پکڑ کے نکلوایا، میرے خلاف آپ نے پوری مہم چلائی، میری کردار کشی کی، میری بیوی مر گئی، میری ماں چلی گئی، میرے باپ کے جنازے پہ میں نہیں آ سکا اور آپ مجھے نکالنے والوں میں شامل ہیں. آج اب کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ مل کے آپ کو نکال کے اقتدار میں ڈالوں. عمران خان کو بھی کچھ ایسے ہی تحفظات ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے نکال دیا. میں وہی گزارش کر رہا ہوں. اب دیکھیں اب وہ چرخی جو پہیہ الٹا گھوم چکا ہے. آپ اب کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب یہ کہیں کہ جی ہمارے ساتھ جو کچھ خان صاحب نے کیا اب خان صاحب نکلیں اور لا کے اقتدار میں ہمارے اوپر بیٹھ جائیں. اس لیے آج مداخلت میاں نواز شریف کو یا مسلم لیگ نون کو یہ مداخلت قبول ہے، جیسے پی ٹی آئی کو. مطلب کہ جن کو احتساب کی وہ بات کرتے ہیں وہ صرف تقریروں کی حد تک ہے، ان کا احتساب نہیں ہو سکتا ہے. مشرف صاحب احتساب کر سکے تھے؟ نہیں کر سکتے. نہیں ہو سکا تھا. تو پھر عوام کے سامنے تقریر میں میاں کیوں نواز شریف کو باتیں کی جاتی ہیں؟ 2017 کے بعد یہ بات سمجھ آ گئی تھی اور وہ اس بات کو کہا کرتے تھے کہ جس طریقے سے مجھے نکالا گیا ہے اس طریقے سے مجھے واپس لانا پڑے گا. کیوں یہ باتیں کرتے ہیں؟ پھر بھول جائیں نا ان چیزوں کو، کیوں ماضی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں؟ آج ٹاک شو نہیں کرنا تھا آپ نے؟
اچھا ہمیں ٹاک شو کے لیے کیا اگر تقریر نہ ہو, اگر وہ آگے وے فارورڈ بات کرتے کیا اس بات سے دونوں میرے بھائی اتفاق نہیں کریں گے اس ملک کے اندر جتنا احتساب کا نظام ہے ایوب خان سے لے کے آج تک وہ وکٹمائز کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے, پولیٹیسائز ہوا ہے ہمیشہ سے, کبھی آج تک اکراس دی بورڈ اس ملک میں احتساب نہیں ہوا اور سیاستدان نہیں کرنا چاہتے. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو, 1 منٹ میں ختم کر دوں گا بات. کیا پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں کتنے لوگ ہیں جن کے خلاف کیسز تھے, جن کو عمران خان صاحب خود کہا کرتے تھے ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ میں کبھی ہاتھ نہیں ملاؤں گا, میں ہارتا رہوں, بار بار ہارتا رہوں, ان کو کبھی ٹکٹ نہیں دوں گا. وہ اقتدار کے اندر آئے. اور اگر آج بھی پارلیمنٹ کے اندر آپ گنتی کرنا شروع کر دیں ذہن قریشی صاحب سے, دیکھیے گا کتنے لوگ کہاں سے آئے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی آدھی تو کم از کم اس وقت پی ٹی آئی کے اندر. میاں صاحب نے کہا 2014 میں وہ گئے, دیکھیں اس وقت میاں صاحب کی سب نے تعریف کی تھی. آپ کے خیال میں کہ آج بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ کر لیں, اڈیالہ جیل خان صاحب سے جا کے ملیں اور خان صاحب بھی دیگر سیاسی جماعتوں کو اس قابل سمجھیں, ایک سیاسی حقیقت سمجھیں اور ان سے بات کر سکیں, آگے بڑھنے کی یہ بات کر رہے ہیں نا, تو آپ کو بڑی اچھی بات ہے. آج تینوں سیاسی جماعتیں اعلان کر دیں کہ جو کچھ ہوا ماضی کا, آج کے بعد ہم اس کو بھول جاتے ہیں اور آج کے بعد ہم طے کریں گے الیکشن جو ہوں گے شفاف ہوں گے, ہم کسی کو آواز نہیں دیں گے, کسی کو پکاریں گے. بڑی آئیڈیل بات ہے, بہت اچھی صورتحال ہو سکتی ہے, لیکن ٹرسٹ ایک دوسرے کے اوپر کون کرے, کوئی کسی کو ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں. رائٹ, تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. بیرسٹر عقیل ملک صاحب, میں ذرا بات اب کرنا چاہ رہی ہوں خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی, کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ گورنر ہاؤس پر حملے اور یہ سڑکوں پہ گھسیٹنے کی باتیں ہو رہی تھی, یعنی کہ جو ایک سیاسی ایشو تھا وہ اب ایک عوامی ایشو بن گیا ہے. اور اب جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ پیسکو کے دفتر پر قبضہ کرنے کی دھمکیاں دینا انہوں نے شروع کر دی ہیں, تو کیا خیال ہے کہ معاملات جو ہیں وہ وفاق اور صوبے کے درمیان کوئی تصادم کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, اگر ایک جو فسطائیت زدہ سوچ ہے پارس, اور جس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے, جس طرح کی ایک ڈیمینر ہے, جو ایک میسج دیا جا رہا ہے پورے ملک کی عوام کو اور ایک بالخصوص ایک صوبے کی طرف سے, اور اس صوبے کا میں تو مطلب معذرت کے ساتھ کہ ایک لونیٹک بھی شاید اس طرح کا میسج نہ دے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس منصب پہ بٹھا دیا ہے اور آپ اس طرح کا میسج, میں اسلام آباد چڑھائی کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, مجھے میرا حق نہ ملا تو میں یہ کر دوں گا. ایشوز کی بات کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں صوبے کا حق دو, صوبے کی واجبات دو, لوڈ شیڈنگ ختم کرو. وہ obviously واجبات دیں گے. یہ اس میں یہ تھریٹ کر کے فیڈریشن سے کوئی پیسے نہیں لے سکتا. سیاسی بیانات ہیں, دھمکیاں دے رہے ہیں, سیاسی بیانات ہیں. آج ان کی سٹیٹمنٹ میں پڑھ رہا تھا جو ان کی بلکہ ہاؤس آف دا فلور پہ فلور دا ہاؤس پہ انہوں نے بات کی, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ 47 والے 45 تختیاں پی ٹی آئی کی لگیں گی, صرف اور صرف اپنی پولیٹیکل پارٹی کا نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے, اپنی سیاسی جماعت کو زندہ رکھنے کے لیے. ان کو فائدہ تو ہوا. آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے یہ بات کی تو اس کے کچھ ہی دیر کے بعد پیسکو کی طرف سے یہ اعلامیہ جاری ہوا, بیان دیا گیا کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی. لیکن اب انہوں نے آپ نے وفاقی حکومت کو الٹیمیٹم دے دیا ہے 15 دن کا کہ آپ نے واجبات بھی واپس کرنے ہیں اور جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے اس کا حل بھی نکالیں. تو پھر تیار ہے وہ کہتے ہیں, ورنہ یہ غیر ذمہ داری کا لفظ میرے لیے چھوٹا ہوگا. دیکھیں جی, وفاق تیار ہے. وفاق کسی بھی تھریٹ یا کسی بھی جو اگر کوئی پریشرائز کرنے کی سوچ رہا ہے تو وفاق کو بخوبی آتا ہے اپنی ریٹ آف دا اسٹیٹ منوانے کا. اور اس طرح اگر کوئی دھمکی دے گا اور اگر کوئی اس طرح کی باتیں کر کے, اس طرح کی زبان استعمال کر کے ہماری اسلام آباد کی جو فیڈریشن کی حکومت ہے اس پہ دھاوا بولنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کو منہ توڑ جواب ہے. زین قریشی صاحب, یہ پاکستان تحریک انصاف کے رویوں میں بھی اتنا تضاد نہیں ہے, اور کیوں ہے کہ پہلے آپ نے 11 کروڑ آبادی والا جو صوبہ تھا وہ ایک عثمان بزدار جیسے سیدھے آدمی کو تھما دیا جس کو صوبہ چلانا ہی نہیں آتا تھا, اور اب آپ نے 35 کروڑ آبادی والا صوبہ جو ہے وہ ایک ایسے شخص کو دے دیا, 3.5 کروڑ آبادی والا صوبہ ایک ایسے شخص کو آپ نے دے دیا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی جو شرائط ہیں, جو ان کے مطالبات ہیں وہ پورے نہیں ہوئے تو وہ وفاقی املاک پر قبضہ کر لیں گے. پارس, مجھے پہلے موقع دیں گی جو ملک صاحب نے بات کی تھی اس پہ کامنٹ کرنے کا. جی پلیز. جو ملک صاحب بات کرنا چاہ رہے تھے اور شاید نہیں کر پا رہے تھے وہ یہ ہے کہ نہ نواز شریف کو عمران خان نے کچھ کیا, نہ عمران خان کو نواز شریف نے کیا. سب کو پتا ہے کہ کون پیچھے ایکٹرز کون ہوتے تھے, سیاستدان اس کے اندر مہرے بنتے رہے ہیں. اب اگر ہم کہیں کہ جی میاں صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا, میں مانتا ہوں غلط ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا, ہمارے ساتھ جو ہوا غلط ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن جب تک ہم اس سے باہر نہیں نکلیں گے اور ہم آگے کی نہیں سوچیں گے تو ہم تو پھر اسی ریٹ ریس کے اندر پھنسے رہیں گے. ملک صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف میں آپ دیکھ لیں, یا دونوں ہی ملک صاحب بیٹھے ہیں. نصر اللہ ملک صاحب کی بات ہے. نہیں, نصر اللہ ملک صاحب کہہ رہے تھے, نصر اللہ ملک صاحب کہہ رہے تھے بعد میں آئیں گے. اور پھر نصر اللہ ملک صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے, عقیل تو میرا بھائی ہے نا, وہ تو چھوٹا بھائی ہے, اس کو تو میں کہہ سکتا ہوں. نصر اللہ ملک صاحب کہہ رہے تھے
کہ پاکستان تحریک انصاف میں نظر دوڑا کے دیکھ لیں یہ کہاں سے آئے ہیں، تو عرض یہ ہے ملک صاحب، جب بھی کوئی نئی جماعت آتی ہے اس میں ایگزسٹنگ لوگ ہی جاتے ہیں نا. جب کاف لیگ بنی تھی تو نونگ لیگ سے بندے نکل کے وہاں پہ گئے تھے، جب آئی جی آئی ٹوٹی تھی تو وہاں سے باقی پارٹیوں میں بندے گئے تھے. تو اس میں اس کو بری نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف میں اگر پیپلز پارٹی سے آئے ہیں یا نون سے یا کہاں سے لوگ آئے ہیں، وہ کیسے آئے ہیں. ایک جماعت ہے، اس جماعت کا ایک موقف ہے، اس جماعت کا ایک منشور ہے اور اس جماعت کی آئیڈیالوجی ہے. آج وہ اس جماعت کی آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑے ہیں. باقی جو اب عقیل بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں میرا اس پہ ذاتی ماننا یہ ہے کہ حکومت کو بھی اتنی حق درمی نہیں کرنی چاہیے. یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ حکومت کو اپنی رٹ کو منانا آتا ہے اور اسٹیٹ اپنی رٹ قائم کر سکتی ہے، تو وہ آپ نے پھر کشمیر میں بھی دیکھ لیا کیا ہوا کہ کشمیر میں بھی اینڈ میں حکومت نے گھٹنے اپنے ٹیک دیے، لیکن نقصان یہ ہوا، کوئی 4 کہتا ہے کوئی 12 کہتے ہیں، جانوں کا جو ہے نقصان ہوا، 80 سے زائد لوگ جو ہے اسپتالوں میں پہنچ گئے اور اینڈ میں ان کی ساری شرائط مان لی گئی. تو اس نوبت تک چیز کو نہیں پہنچانا چاہیے. رائٹ، میرا ماننا ہے سر ذرا سوال سیاست کے اندر بہت اچھا ہے ماننا. فنشنگ مائی پوائنٹ. میرا ماننا یہ ہے کہ سیاست کے اندر ہر چیز جو ہے نیگوسیشن سے حل ہو سکتی ہے اور ہمیں جو ہے ریجڈ پوزیشنز نہیں لے لینی چاہیے. تو پھر علی امین گنڈاپور کی آپ نے بات کی. ہاں جی، کیوں ریجڈ پوزیشن لے لیے سر؟ ابھی تک سانحہ 9 مئی کے جو معاملات ہیں نا، وہ توق آپ لوگوں کے گلے سے ابھی نکلا نہیں ہے. پھر اس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ عوام پرووک ہوتی ہے اس طرح کے بیانات سے؟ پارس دیکھیں، پہلی بات تو جہاں تک سانحہ 9 مئی کی بات ہے، میں نے کل بھی کہا ہے، میں آج بھی کہہ رہا ہوں اور میں کل بھی کہوں گا، اٹس اے فالس فلیگ آپریشن. پاکستان تحریک انصاف کا نہ کل 9 مئی سے تعلق تھا نہ آج تعلق ہے. پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس سے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے، سب سے بڑے دھرنے، سب سے بڑی ریلیاں کی ہیں. ہم نے پہلے کبھی سرکاری املاک کو نہیں کوئی نقصان پہنچایا، تو ہم اب کیوں پہنچائیں گے؟ ہمارا نیریٹو یہ نہیں ہے، ہمیں یہ سوٹ ہی نہیں کرتا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں. علی امین گنڈاپور کی آپ نے بات کی ہے. علی امین گنڈاپور ایک الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہے، اس کو عوام نے مینڈیٹ دی ہے، وہ اپنے صوبے کے حقوق کی بات کر رہا ہے. اس کو کیا غلط؟ اس طرح کے بیانات سے پہلے کہا اسلام آباد پہ قبضہ کر لوں گا، پھر کہا گورنر ہاؤس پہ قبضہ کر لوں گا، اب کہہ رہے ہیں پیسکو کے دفتر پہ قبضہ کر لوں گا. یہ اس طرح کے بیانات ایک صوبے کے سی ایم کی طرف سے دیے جانے چاہیے آپ کے خیال میں سر؟ تو اگر ایسی بات ہے تو حکومت کو بردباری کا جو ہے مظاہرہ کرنا چاہیے، ان کو بلانا چاہیے، ان کو ٹیبل پہ بٹھا کے ان سے گفتگو کرنی چاہیے. اور جیسے میں نے پہلے کہا، سیاست میں ہر چیز کا حل گفتگو سے نکل سکتا ہے. نہ صوبائی حکومت کو فائدہ ہوگا ان چیزوں کا اور نہ ہی ملک کو ہوگا. میرے خیال سے آپ یہ بھی بہتر سمجھتے ہوں گے. نصر اللہ ملک صاحب، اسی پہ ذرا کامنٹ کر دیں کہ آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور جو کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ اپنے عوام کے حقوق کے لیے انہوں نے اتنا جارحانہ رویہ اختیار کیا ہوا؟ یہ سیاسی بیان نہیں، میں بصد احترام کہوں گا قریشی صاحب کی یقینی بات انداز سے گفتگو بڑا مختلف ہوتا ہے، بڑے ذمہ دار آدمی ہیں. شاہ قریشی صاحب نے کبھی ایسی بات نہیں کی، لیکن تحریک انصاف کو یہ بات ماننی پڑے گی، اس نے پاپولزم کی سیاست اسی طرح کی ہے. اور یہ پاپولزم کی سیاست ہوتی ایسی ہے. آپ نعرے لگاتے ہیں، آپ للکارتے ہیں، آپ ریاست کو للکار رہے ہوتے ہیں، اس سے لوگوں کے اندر نا ایک بڑا جو ہے جذبہ پیدا ہوتا ہے. اگر پی ٹی آئی یہ سیاست نہ کرتی، پی ٹی آئی کا اتنا ووٹ بینک بھی نہ ہوتا. میں آپ کو آنیسٹی کی بات کہوں، یہ مولا جٹ فلم کا انداز ہے کہ گنڈاسا لے کے آپ نکلے، میں گردنیں اڑا دوں گا. ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. ان کے اسی انداز کو کیا پتا پبلک پسند کرتی ہے. پبلک پسند کرتی ہے. قریشی صاحب ہلکے کی سیاست کرتے ہیں، گراؤنڈ پہ رہتے ہیں، ان کو اندازہ ہے. میں خود ایک گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں، ملک صاحب کو پتا ہے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے ہاں جو بندہ للکارتا ہے نا کسی بڑے آدمی کو، لوگ کہتے ہیں شاباش بھائی، پیٹ دے مراسی نے چودھری نے للکار دیتا. یہ ہمارا مزاج ہے، سیاسی مزاج ہے. خان صاحب نے اس کا آغاز کیا تھا. میں آپ کو عرض کروں، یہ سفر جو طے ہوا نا پاپولیرٹی کے، اس کو ذرا پیچھے جا کے دیکھیے گا. ہنڈی کے ذریعے پاکستان پیسے بھیجو، بجلی کے بل جلا دو، میں پہلے اسلام آباد بند کروں گا، پھر لاہور بند کروں گا، پھر کراچی بند کر دوں گا، میں پورا ملک بند کر دوں گا. اس سے ملک نہیں چلتے. آپ پاپولر ضرور ہوتے ہیں، اس سے ملک کی ایک سوسائٹی کو نقصان پہنچتا ہے. آپ مجھے تصور کیجئے، ٹھیک ہے پی ایم ایل این کے اندر بھی بڑے ایسے لوگ ہیں، بڑے انتہا پسند ہیں، پیپلز پارٹی کے اندر بھی ہیں، لیکن اگر پورا دیانتداری سے جائزہ لیا جائے، سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ اختلاف پہ گالی دینے والے کون لوگ ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ. کسی کے ساتھ آپ ڈائلاگ نہیں کر سکتے. یہ قریشی صاحب جیسے لوگ خدا کی قسم غنیمت ہے پی ٹی آئی کے اندر، جن سے ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. ورنہ ابھی میں بتاؤں آپ کو، آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کے بعض لوگوں کے ساتھ بات ہی نہیں کر سکتے. پہلے مسئلے پہ شروع ہوتے ہیں آپ امریکی ایجنٹ ہو، پھر وہ کہتے ہیں آپ لفافہ ہو، تیسرے پہ وہ کہتے ہیں آپ پٹواری ہو، چوتھے نمبر پہ وہ کہتے ہیں آپ جناب ڈکٹیٹروں کے جناب ایجنٹ ہو. وہ بھائی ایجنٹ میں رہا ہوں، حکومتیں آپ نے لی ہیں. ایک کرنل کے ذریعے قومی اسمبلی آپ چلواتے رہے ہیں، آپ بجٹ بل کرنل سے آپ پاس کرواتے رہے ہیں، جا کے آئی ایس پی آر سے پریس کانفرنس مثبت رپورٹنگ کی آپ کرواتے رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ ہوا
کہ ISPR کی طرف سے پریس کانفرنس کے ذریعے کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں مثبت رپورٹنگ کی جائے گی. یہ کہتے ہیں نا ابھی دباؤ ہے, اس وقت کیا دباؤ تھا؟ اس سے کہیں زیادہ دباؤ تھا. روڈ سروے نہیں ہو سکتے تھے. میں آپ بتاؤں پرائم منسٹر ہاؤس سے ہمیں کنوے کیا گیا کہ روڈ شو نہیں ہوں گے, آپ مائک لے کے عوام کے پاس نہیں جائیں گے, عوام کو تو گلے شکوے تھے حکومت سے, آپ ٹی وی پہ چلا دیں گے. یعنی یہ سوچ جب تھی اس وقت کیا تھا؟ اس وقت آپ اسی اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کر رہے تھے. اور ابھی کیا ہم کھل کے بات کر پا رہے ہیں؟ ویسے آج بھی دباؤ, ہم بھی ماضی سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, آج کتنا دباؤ سر, آج آپ کچھ لوگوں کو نہیں بلا سکتے, آپ کچھ چیزوں کے اوپر بات نہیں کر سکتے. واقعات ابھی کچھ سب کہہ رہے تھے, ٹھیک ہے کچھ لوگ یقینی بات ہے ان کے اوپر جھوٹے مقدمات بھی ہوں گے, میں مان لیتا ہوں, لیکن 9 مئی سے آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے. 1 سال ہو گیا ٹرائل مکمل نہیں ہوئے. دیکھیں ٹرائل ہو نہ ہو, میرے اس موبائل میں ساری تقاریر موجود ہیں لاہور کے لبرٹی چوک کے اندر. یہ جو CM ہیں KPK کے, ان کی تقاریر موجود ہیں کہ ہم GHQ جائیں گے, اور جو الفاظ کہیں گے فوجی افسران کے بارے میں آپ کے پروگرام میں نہیں کہے جا سکتے. ایک خاتون جو اس وقت جیل میں ہے, انہوں نے لاہور میں جو تقاریر کی ہیں زمان پارک کے کھڑے ہو کے باہر, آپ ٹی وی پہ نہیں چلا سکتے. پولیس افسران کو گالیاں, اتنی گندی گالیاں, اور یہ کہنا کہ ہمارے لیڈر کو ہاتھ لگایا گیا, ہم اس ملک کو آگ لگا دیں گے, یہ ریڈ لائن ہے ہماری. یہ سوچ وہاں جا چکی ہے. خان صاحب کے اوپر نہ آپ مقدمہ بنانے کی سوچ سکتے تھے, نہ ان کو گرفتار کرنے کا سوچ سکتے تھے, نہ ان پہ تنقید کی جا سکتی ہے. آج کل PTI کے اندر کے جو معاملات ہیں نا, وہ بھی بڑے عجیب ہی چل رہے ہیں. آپس میں اتنا اختلاف ہے کہ زین قریشی صاحب پارلیمانی لیڈر بننے کے لیے ان کا نام فائنل ہوا, اب وہ سیاسی کمیٹی میں بھیج دیا گیا ہے, اور اب ایک اور صاحب کا نام بھی چل رہا ہے. تو جو ان کے اس وقت میں اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے, سب ٹانگ پکڑ کے نیچے کھینچ لیتے ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے, بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا عقیل ملک صاحب, ویسے تو فی الحال حکومت کو آپ کی کوئی سیاسی خطرہ یا چیلنج بڑا نظر نہیں آ رہا ہے, اور لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا مشکلات دکھائی دیتی ہیں. لیکن اگر یہ کوئی دھاندلی کے اوپر کوئی بڑی تحریک شروع کر دیتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی آپ کے لیے کوئی بڑا چیلنج نہیں بن سکتا, چونکہ دھاندلی کی بات وہ ہر جگہ کرتے ہیں. دیکھیں دھاندلی کا تو ڈے 1 سے ان کا یہ ایک نیریٹو رہا ہے, اور لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ 2018 میں یہ کس طرح آئے تھے, اور یہ اب مانتے بھی ہیں کہ چلے جیسے تیسے آئے تھے, یہ عوام کا مینڈیٹ ہے. آف کورس عوام جو ہے طاقت کا سرچشمہ ہے, عوام کے مینڈیٹ کو رسپیکٹ کرنا چاہیے, اینڈ ایبسولوٹلی. لیکن بات یہ ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ اگر یہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آئیں الیکٹورل ریفارم سے بات کریں. یہ اپنے دورہ حکومت میں 18 سے لے کے 22 تک دھرنا دے دیا. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی, آپ جو حکومت اور پارلیمنٹ ہے اس کو جعلی کہہ رہے ہیں. 25 سال میں پچھلے میاں صاحب کی حکومت کو جعلی نہیں کہا, اور ان کے ساتھ اتحاد کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. ہرایا تو آپ کو پتا ہے کہ میں کس نے ہے, لیکن وہ اب اتحاد بھی انہی کے ساتھ. مولانا صاحب کے ساتھ ان پرنسپل ان کا ایگریمنٹ نہیں ہو رہا, کیونکہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کو کہ یہ ہم نے اس دھاندلی والے نیریٹو پہ رہنا ہے. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ دوبارہ سے الیکشن ہو, بات نہیں بن پا رہی ان کی. اور حکومت کو بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے. الحمدللہ 5 سال پورے کریں گے اور بالکل عوام کی خدمت کریں گے, اور ہمیں کوئی ڈر کوئی خوف. لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ کمزور اتحادی حکومت جو ہے, جس کا حصہ بھی میاں نواز شریف نہیں ہے, اور روز صبح شام آپ کو فارم 47 والی حکومت کے تانے ملتے ہیں, تو آپ کے خیال میں یہ حکومت ہے کتنی کریڈیبل؟ حکومت کی کریڈیبلٹی ہے, کوئی شک نہیں ہے اس میں. نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ لوگ جائیں نا, ٹرائیبیونلز بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ جائیں. الیکشن کمیشن یہ لگے, الیکشن کمیشن اپنے لوگ سنیں کیا بات کر رہے ہیں. میاں جاوید لطیف کیا کہہ رہے ہیں, اور بھی جو لوگ ہارے ہیں وہ کیا باتیں کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کی کریڈیبلٹی پہ کوئی شک نہیں ہے. نہیں, اس حکومت کی کریڈیبلٹی پہ کیا شک ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ یہی الزامات جو لگاتے ہیں وہ انسبسٹینشیٹڈ الزامات ہیں نا, وہ جائیں جو فورمز موجود ہیں وہاں پہ جا کے سبسٹینشیٹ کریں, چلے جائیں ٹریبونلز میں چلے جائیں, تاکہ 3-4 سال وہ کہتے ہیں کیسز لٹک جائیں, اسمبلی کی مدت پوری ہو جائے, آپ ٹائم پورا کر لیں. تو 4.5 سال رہے تھے, یہ بھی ایگزامپل موجود ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیلنج آپ کو بڑا ہو سکتا ہے؟ فرض کریں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کی مبینہ کوئی ڈیل ہو جاتی ہے, تو پھر کوئی امکان ہے کہ آپ کے لیے کوئی بڑا چیلنج سامنے آئے؟ فی الوقت تو نہ تو ان کو ڈیل ہے, نہ ہی ان کو ڈھیل ہے. معافی مانگ لی 9 مئی پہ, تو وہ تو آؤٹ رائٹلی کہہ چکے ہیں کہ ہم نے معافی نہیں مانگی. کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہم تو یہ بھی ان کو کہہ چکے ہیں کہ شہداء کی فیملی سے مانگے, نون لیگ سے نہ مانگے, پیپلز پارٹی سے نہ مانگے, اسٹیبلشمنٹ سے نہ مانگے, ان شہداء کی فیملی سے معافی مانگے جن کے مجسمے آپ لوگوں نے مانگی, تو پھر مذاکرات کے راستے کھل سکتے ہیں. میرے خیال سے ڈائلاگ ہونا چاہیے, ایک گرینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ کی ضرورت ہے ابھی. رائٹ. زین قریشی صاحب, اس پہ مذاکرات پہ بتائیے گا, لیکن پہلے یہ بتائیے پارلیمانی لیڈر پھر بن رہے ہیں سنی اتحاد کونسل سے آپ, یا نہیں بن رہے, اور خان صاحب نے کس کا نام فائنل کیا تھا؟ پارس, آپ کے علم میں ہے کہ خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جتنے بھی اعلیٰ عہدے ہیں ہماری جماعت میں ان کے ہم ایک جمہوری انداز میں فیصلے کریں گے اور پولیٹیکل کمیٹی کرے گی. تو پبلک گراؤنڈز کمیٹی ایک ایسا عہدہ تھا جس کا فیصلہ
جو ہے پولیٹیکل کمیٹی نے کیا ہے تھرو ووٹنگ، اور پارلیمنٹری لیڈر کا بھی فیصلہ اب پولیٹیکل کمیٹی نے کرنا ہے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ اس ہفتے کے اندر وہ ہو جائے گا۔ لیکن پارٹی کے معاملات تو بہت ہی خراب ہیں، اختلافات ہیں۔ کل بھی اڈیالہ جیل میں شبلی فراز صاحب خان صاحب کے سامنے جا کے انہوں نے بڑے اپنے دکھڑے روئے ہیں، اور انہوں نے وہ شاندانہ گلزار اور اسد کیسر کے جو اختلافات ہیں ان کی بات بھی ہوئی، مروت صاحب کو بھی شو کاز نوٹس ہو گیا۔ آپ کی تو پارٹی میں خود اتنے اختلافات ہیں، یہ فیصلے کیسے کریں گے آسانی سے؟ بارش مزیدار بات یہ ہے کہ جمہوری پارٹیوں میں لوگوں کا نقطہ نظر ہوتا ہے، لوگوں کا ایک اپنا فلسفہ ہوتا ہے، اور ایک جمہوری پارٹی کے اندر ان کو اس کا اظہار کرنے کا موقع بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن جب پارٹی فیصلہ کر لیتی ہے، جب بانی چیئرمین فیصلہ کر لیتے ہیں، یا جب پولیٹیکل کمیٹی کا فیصلہ آ جائے گا اس کو سب تسلیم کریں گے۔ آپ نے شیر عبد المروت صاحب کی بات کی ہے، آپ جو مرضی کہیں، شیر عبد المروت صاحب نے پارٹی کے فیصلے کو تسلیم کیا ہے، اور آج بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں وہ۔ تو ایسے کوئی اور بھی کرے گا، کل کو میں ہوں گا، کوئی اور ہوگا، پارٹی کے فیصلے کو تسلیم کریں گے۔ آپ کو یاد مزیدار جی آپ کو یاد ہوگا، آپ ہی کے شو میں نے پیشن گوئی کی تھی کہ ان کے اچھے انسان ہیں، اچھے وکیل ہیں، لیکن ان کی اپنی پارٹی ہی ان کو اپنے ہاتھوں سے نکالے گی، اور وہی ہوا۔ جی زین قریشی صاحب، اچھا نہیں، کسی نے نہیں نکالا جی۔ دیکھیے پارٹی کا ایک فیصلہ ہے، پارٹی کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دینی ہے، پارٹی جس مرضی کو اپوائنٹ کرے، اس میں آئی تھنک ہم بال کی کھال ادھیڑ رہے ہیں اس میں۔ کل کو پارلیمانی لیڈر کا بھی جو فیصلہ ہوگا، جو پارٹی فیصلہ کرے گی، ہر کوئی اس کو تسلیم کرے گا۔ خاموش کرا دیا یہاں پر عقیل بھائی نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ جی ان کے پاس فورمز موجود ہیں، ہم فورمز میں گئے ہوئے ہیں، ہم ای سی پی کے پاس بھی گئے، ہم ٹرائیبیونلز میں بھی گئے ہوئے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے۔ آج تو لاہور ہائی کورٹ کی اور ای سی پی کی جنگ شروع ہو گئی ہے کہ ٹرائیبیونلز کے ججز اپوائنٹ نہیں ہو رہے، تو جہاں پر لے تو لال سے کام لیا جا رہا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ پھر عقیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی معافی مانگنی چاہیے۔ معافی وہ انسان مانگتا ہے جس کا کوئی قصور آپ پروف کرتے ہیں۔ ہمارے اوپر تو 1 سال گزر گیا، آپ کچھ پروف نہیں کر پائے، لیکن ہماری چادر چار دیواری پامال ہوئی ہے، ہمارے گھروں میں پولیس گھسی گئی ہے، ہمارے پہ جھوٹے پرچے ہوئے ہیں، ہمارے بزرگوں کو، نوجوانوں کو، خواتین کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے۔ ہم سے کون معافی مانگے گا؟ کیا حکومت ہم سے معافی مانگنے کو تیار ہے؟ جس دن ہماری غلطی ثابت ہوگی، ہم سب سے پہلے مذاکرات کے لیے تیار ہیں سب سے آپ؟ ہم بالکل مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے یہ پہلے بھی کہا کہ ہم ایک جمہوری جماعت ہے، ہم جمہوری قدروں کا لیکن جو خان صاحب نے سنا وہ آپ نے سنا۔ سنا، خان صاحب تو کہتے ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی سے مذاکرات نہیں ہوں گے، تو کیا آپ کی رائے ان سے مختلف ہے، الگ ہے؟ نہیں، خان صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم جو ہیں وہ بینیفیشری رہے ہیں اس دھاندلی کے یا اس مینڈیٹ کی چوری کے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چوری کے مینڈیٹ کے مطالبے کو پورا کرتے ہیں، اس پہ بات کرنے کو تیار ہیں۔ ہم تو مولانا فضل الرحمان سے بات کرنے کو تیار ہیں، جو کہ ہمارے روایتی حریف رہے ہیں، تو ہم ہر کسی سے بات کریں گے، لیکن پہلے جو ہماری کچھ شرائط ہیں ان کو اب پورا کرنا ہوگا۔ مذاکرات سے پہلے شرائط رکھ دی ہیں آپ، یہ چارجڈ ماحول میں آپ کو لگتا ہے کہ مشروط مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور شرائط پہلے ماننی، تو مذاکرات کا کیا فائدہ پھر زین قریشی صاحب؟ پہلی بات تو پارس، ہمارے مذاکرات، ہمارے شرائط کوئی ایسی نہیں ہے جو نہ پوری ہو سکے۔ ہماری شرائط کیا ہے؟ ہماری شرائط یہ ہے، ہماری شرائط یہ ہے کہ ہمارے جو لیڈران ہیں، قائدین ہیں اور کارکنان ہیں، ان کو غلط جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، سال سے اوپر گزر گیا، کوئی ان کے خلاف ان کو رہا کیا جائے، مینڈیٹ کے اوپر، چوری ہوئے مینڈیٹ کے اوپر ہمارے سے بات کی جائے، اور کمیشن تشکیل دی جائے 8 فروری والے الیکشن کے اوپر اور 9 مئی پہ کمیشن تشکیل دی جائے۔ نصر اللہ ملک صاحب آپ بتائیں سر، آپ کو حالات ایسے لگ رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال، عارف الوی صاحب نے لاہور میں کہا جی کہ ہم مذاکرات سیاسی جماعتوں سے نہیں کریں گے، اور عمران خان صاحب کبھی ان سیاسی جماعتوں سے، حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے، ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے آرمی چیف سے بات چیت کرنی ہے، اور ہم دروازہ ناک کرتے رہیں گے، الفاظ ان کے ہیں۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا بھائی آپ کو تو وہاں سے کوئی رپلائی نہیں آ رہا، جواب نہیں آ رہا، انہوں نے کوئی بات نہیں، نہ آئے، ہم وہیں دروازہ کھٹکاتے ہیں۔ وزن نہیں ہے ان کے کہ جن کے پاس اختیار ہے ان کے پاس جائیں گے، بے اختیار لوگوں سے وہ کہتے ہیں گزارش ہے، ٹھیک ہے وہاں بھی مذاکرات کر لیں، مذاکرات کر کے وہاں کیا کریں گے؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ، موجودہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ تحریک انصاف نے ایک بڑا جرم کیا ہے 9 مئی کے حوالے سے، ان کو مطمئن کریں، بتائیں جا کے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی کوئی تقریر نہیں تھی، بتائیں جا کر کہ ہم نے راولپنڈی جی ایچ کیو کے پلان نہیں کیا تھا، بتائیں جا کر عمران خان صاحب کی تقاریر موجود ہے، اب اس سے کیسے ڈینائی کہ جب یہ بات چیت ہوگی وہ کہیں گے بھائی صاحب آپ نے کیا طے نہیں کیا تھا لاہور کی میٹنگ میں کہ ہم جب اسلام آباد سے پنڈی کی طرف مارچ کریں گے ہم چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی رکوا دیں گے؟ جی، یعنی آپ آرمی چیف کی تعیناتی رکوانے کے لیے میدان میں آ رہے ہوں، جلسے جلوس کر رہے ہوں۔ آج کی فوج یہ سمجھتی ہے کہ اس ملک کے اندر
فوج اور عوام کو لڑانے کی عمران خان صاحب نے کوشش کی. سر آپ کا تجزیہ یا آپ کو ایسا کوئی امکان لگتا ہے کہ جو 9 مئی کے سانحات ہیں اس کا کوئی ایسا تصفیہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو معافی نہ مانگنی پڑے, سیونگ بھی مل جائے اور جب تک تحریک انصاف اس بات کو تسلیم نہیں کرے گی کہ تحریک انصاف نے ایک پوری ذہن سازی کی جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر لوگ فوج کے خلاف, مجھے بتائیے یہ جو فوٹیج آپ کے پاس ہے کور ہیڈ کوارٹر لاہور میں, کیا فوجی گاڑی جاتے ان پہ ڈنڈے نہیں برسائے جا رہے, کیا ان کو گالیاں نہیں دی جا رہی, بندوقیں ان کے ہاتھ میں تھی نا, ان کی گاڑیوں کو مارا جا رہا ہے, ان کو پکڑ کے مارا جا رہا ہے, ایک جوان کو لٹا کر روڈ کے اوپر مارا جا رہا ہے, وہاں پہ فوج نے معافی کے بغیر آپ سمجھتے ہیں ان کی جان. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے, اور میں اس بات کا حمایتی ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو بات چیت کرنی چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان کی بات سن لینی چاہیے اگر یہ اپنے آپ کو کلیئر کریں, لیکن یہ کلیئر کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے جب ثبوت ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں کہتے ہیں ہاں جی فلاں نے کر دیا, ہم تو نہیں تھے, خان صاحب جیل میں تھے. بھائی خان صاحب جیل میں جب تھے, خان صاحب اس نے جو پریس ٹاک کی ہے کہ میرے لوگ کہاں جاتے جی کیوں نہ جاتے, تو آپ نے تسلیم کر لیا. اب مسئلہ صرف اتنا سا ہے, دیکھیں آپ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے, سیاستدانوں کو سپیس لینے کے لیے پرفارم کرنا پڑے گا, اتحاد کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, اسٹیبلشمنٹ کو بار بار آوازیں نہیں دینی پڑیں گی, جو ان کی ڈیوٹیز ہے وہ ان کو سر انجام دینی پڑیں گی. مسئلہ یہ ہے کہ ایک انفارمیشن منسٹر کے پاس اسلام آباد میں 7 دفاتر ہوں گے, تو اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ کہیں گے کیا یہ ملک لوٹنے کے اقتدار میں آتے ہیں نہیں آتے. نصر اللہ ملک صاحب ٹائم ختم ہو گیا. سر عقیل ملک صاحب اور زین قریشی صاحب بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.